नाज़रीन, आज से कुछ साल पहले तक जब लोगों की रात को आंख खुला करती थी तो वो पानी पीकर और करवट बदलकर सो जाया करते थे। लेकिन अब जब लोगों की रात को आंख खुलती है तो सबसे पहले वो अपने तकिए या साइड टेबल से अपना स्मार्टफोन उठाते हैं और फेसबुक की फीड देखते हैं, ट्विटर की फीड देखते हैं, इंस्टाग्राम की फीड देखते हैं। और ये जो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है, जिसको अब बाकायदा तौर पर एक नफ्सियाती आर्जे के तौर पर भी तस्लीम कर लिया गया है, मुआशरे की एक मुसल्लम हकीकत बनती जा रही है। कुछ अरसे पहले मुझे अमेरिका जाने का इत्तफाक हुआ तो एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि इस रेस्टोरेंट के अंदर कोई वाईफाई सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। समझ लीजिए कि ये 2015 नहीं बल्कि 1995 है। एक दूसरे से बात कीजिए। और यही वो हकीकत है जिसका आज हमें इदराक करने की ज़रूरत है कि आज हमारे वर्चुअल रियलिटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जिनके लाइक्स को, डिसलाइक्स को हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी जानिब हम शायद अपनी नज़रें चुराने लगे हैं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मोबाइल फ़ोन की जानिब सर्फ होता है। इसका एक और तारीख पहलू यह भी है कि जब आपकी फ्रेंड्स लिस्ट में 300-400 लोग औसतन अगर हो तो उसके अंदर से कोई दुबई के अंदर चेक इन करे, कोई सिंगापुर के अंदर चेक इन करे, कोई नई गाड़ी खरीदे, तो जो लोगों के अंदर जो पहले इस बात से बेखबर रहा करते थे, अब उनके अंदर एक हसद का सा जज्बा आता है जो उनको जिंदगी के अंदर सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करने के ऊपर आमादा करता है या उकसाता है, जिसके लिए वो हर जायज को नाजायज और हर नाजायज को जायज बनाने के लिए राजी होते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह से मोबाइल फोन एडिक्शन या स्मार्टफोन एडिक्शन के ऊपर काबू पाया जा सकता है। मेरे साथ स्टूडियोज में आज बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा नाहिद बेग, मारूफ समाजी कारकुन भी हैं, वकील भी हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मोहम्मद अली साहब, साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज में अरबी ज़बान के उस्ताद हैं और समाजियात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। अली, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन कितना सीरियस प्रॉब्लम है ह्यूमन रेस के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। 2014 की कुछ शुमारियात आपके सामने लाना चाहूँगा जिस पे हमें नज़र आता है कि 6% लोग दुनिया के वो इस काम में मुलव्वस हैं। और उसके अलावा फिर हम रीसेंट रिसर्चेस देखें तो एशिया के 93% लोग बिलखुसूस एडोलेसेंट और एडल्ट्स ये इंटरनेट एडिक्शन का शिकार हैं। और उससे ज़्यादा अहम आपको बात बताता चलूँ कि हर काम का कोई एक तरीक़ा होता है, हर काम की कोई ना कोई एक लाहे अमल होता है जिसके ज़रिए हमें उसे लेकर चलना पड़ता है। इसी तरह नफ्सियात में भी कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिस तरह DSM हो गया, ICD हो गया और WHO हो गया। अभी तक उन्होंने इंटरनेट एडिक्शन को बाकायदा डिसऑर्डर शामिल नहीं किया इस किताब में। और लेकिन हाल ही में चूंकि रिसर्चेस इस पे हो रही हैं, आइंदा चंद सालों में हम देखते हैं कि इसे बाकायदा तौर पर इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। इससे छुटकारा किस तरह पाया जाए? हम देखते हैं कि किसी को वाईफाई के सिग्नल्स ना मिले या किसी की बैटरी लो हो रही हो तो उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। देखिए, एक तो जब रिसर्च की गई तो ये सामने आए उनके नताइज के जो लोग इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जितने भी सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे? देखिए, अगर कोई शख्स सुबह के वक्त उठता है और वो सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन चेक करता है, क्या ये बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, जब तक उसे जिस तरह हम कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो मैंने मिस कर दिया हो। हाँ, कहीं मिस कर दिया। और दूसरी बात देखिए, आप सोशल मीडिया का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारी तवक्कुआत पर जब बातें पूरा नहीं उतरती तब हम देखते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। तो ये इसकी अगर क्लासिफिकेशन करें तो हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो एंटरटेनमेंट नज़र आती है, दूसरा हमें चैटिंग नज़र आती है, तीसरा हमें दूसरा हमें चैटिंग नज़र आती है और तीसरा हमें गेमिंग नज़र आती है। गेमिंग को तो ICD 11 में शामिल कर लिया गया था, लेकिन अभी तक इन दोनों को, जो कि
ٹاپ پہ اگر ہم دیکھا جائے چلے علی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ معلومات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. ناہید ہم نے دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے لوگ ندی کے اندر گر جاتے ہیں, ان کو ٹرین جو ہوتی ہے کچل دیتی ہے. یعنی اس معاشرے کے اندر سب کچھ آپ ایک سوشل میڈیا ایپلیکیشن کے اندر اپنی پریزنس کو شو کرنے کے لیے جب کر رہے ہوتے ہیں تو جو اصل میں انسانی اخلاقیات ہیں, جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ ریلیشن شپ تو دیکھیں یہ جب سے ڈیوائسز آئی ہیں, یہ جو گیجٹس جتنے ڈیولپ ہوئے ہیں اور جو نیٹ ورک اور انٹرنیٹ وغیرہ یہ ڈیولپ ہو گیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری لائف کا حصہ بن گیا. جہاں بھی جائیں لوگ اپنا ناشتہ چھوڑ جاتے ہیں, لیکن اگر گھر پہ فون بھول گئے ہیں تو واپس مڑ کے آئیں گے اپنا فون لے کے جائیں گے. کئی دفعہ کر چکا ہوں. ہاں, کہ ناشتہ چھوڑ دیں گے لیکن فون نہیں چھوڑنا. تو یہ آپ کی لائف کا ایک حصہ بن گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں. جہاں پہ یہ سہولیات ہیں ٹھیک ہے, آپ کو لیٹسٹ نیوز اس پہ مل رہی ہوتی ہے, آپ کا کنیکشن ہوتا ہے, دنیا کے ساتھ مل رہے ہیں, آپ کا دور دراز آپ کا رابطہ ممکن ہو گیا, لیکن جو آپ کا فزیکل کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا. اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی کم ہو گئی ہے. جی بالکل کم ہو گئی ہے. آپ ہر چیز ہر وقت اس کے اوپر, اسپیشلی ہماری جو اس وقت کمپنیز ہیں انہوں نے سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ نائٹ پیکیجز کر دیے. ہماری جتنی ٹین ایج ہے اور جتنے لو برڈز ہیں وہ سارے کے سارے لگا کے ساری رات اس پہ باتیں, اور باتیں بھی کیا ہو رہی ہوتی ہیں, جی فلانے کا کیا حال ہے, اس کا کیا حال ہے, کیا کیا. اور یہی ٹائم, ایک تو ٹائم کل کرتا ہے آپ کو, آپ کی ہیلتھ بھی خراب کرتا ہے. لیکن اس سے آبادی میں بھی تو اضافہ ہوتا ہے. آبادی میں تو بعد میں آ جاتی ہوں اس سے کیا اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے, ہیلدی انفارمیشن بھی ہے, لیکن قرآن بھی ہے اس کے اندر, تو ادھر ہی وہیں پہ آپ کے پاس پورن بھی ہے. اس گیجٹ کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ اگر موبائل کھول رہا ہے تو وہ کون سی سائٹ پہ چلے گیا ہے. ہمارے پاس اڈلٹ ریسٹرکشنز جو ہے جس طرح پی ٹی اے نے اس کے اوپر لگانی چاہیے تھی, پھر بھی بہت ساری آج کل جو حالات ہیں ایڈلٹس کے اوپر بھی ریسٹرکشن لگنی چاہیے, وہ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ٹائم, منی, پھر پارٹ آف لائف آپ کا بن گیا ہے. تو اس کو ہم ایک ہیلدی سورس پہ اگر یوز کرتے تو وہ لیتا تھا, جیسے کہ آپ بکس ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. آپ بزرگ لوگ ہیں وہ بھی اس کے اتنے ایڈکٹڈ ہیں کہ انہوں نے اذان بھی اس پہ سننی ہے, الارم اس پہ لگانا ہے, ہر چیز اس پہ کرنی ہے. تو وہ جو ایک مینول کام کرتے تھے جس سے ان کی اپنی باڈی بھی ہلتی تھی, وہ ختم ہو گئی. میں بالکل ٹھیک ہے ناہید آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ضیاء المصطفیٰ صاحب, اقبال کہہ گئے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آپ سمجھتے ہیں کہ موبائل فون ایڈکشن کے اوپر اس شعر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً ایسی ہی بات ہے, کیونکہ مشینوں نے آ کر انسانی زندگی جو کہ احساسات کا مجموعہ تھی اس کو میکینیکل لائف بنا دیا ہے. تو اس میکینیکل لائف بنانے کی وجہ سے اب انسان کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ کے, ملاقات کے, ایک دوسرے سے شانہ بشانہ ملنے کے جو احساسات تھے, جو جذبات تھے, ان کو بالکل مجروح کر کے رکھ دیا, بلکہ ختم کر کے رکھ دیا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ہماری زندگی کے اندر ایک ایسی لا تعلقی پیدا کر دی ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہم اس سے لا تعلق ہیں, اور جو ہمارے نیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ منسلک ہیں مجھ سے جو ہے ہمارا تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے. تو اس چیز کی وجہ سے ہم خود یوں کہہ لیں کہ ہم اپنے آپ میں رہ کر ہم بیگانہ ہو چکے ہیں. جو سارے الزامات آپ اس وقت بیچارے موبائل فون یا سمارٹ فون کے اوپر عائد کر رہے ہیں, آج سے کچھ عرصے پہلے تک یہ الزامات لاؤڈ سپیکر کے اوپر بھی عائد کیے گئے, یہ الزامات ٹیلی ویژن کے اوپر بھی عائد کیے گئے, یہ الزام ڈش اینٹینے کے اوپر بھی عائد کیے گئے, یہ الزام وی سی آر کے اوپر بھی عائد کیے گئے. ہر نئی ٹیکنالوجی کے اوپر جو کنونشنل لوگ تھے, اقبال یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی ہے کٹھن قوموں کی زندگی میں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو برا کہیں, ہم اس ٹیکنالوجی کے مس یوز کو برا کہنا زیادہ اپروپریٹ نہیں ہوگا. یقیناً ایسی ہی بات ہے. اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے, میں اس کو کوٹ کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها, کہ سب سے بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ ہو. اور جب ایک اچھی چیز, کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاس جو مظاہر فطرت ہیں, جو کچھ بھی ہے, یا ہر وہ چیزیں جو ہماری سہولیات کے لیے ہمارے سامنے آ چکی ہیں, ان کے منفی پہلو بھی ہیں, ان کے مثبت پہلو بھی ہیں. ہم نے مثبت پہلوؤں کو ترک کرنا شروع کر دیا, منفی پہلوؤں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا, چونکہ اعتدال ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے. تو اس اعتدال کے چھوٹنے کی وجہ سے
ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ایسی کشمکش کا شکار ہو چکی ہیں کہ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسی موبائل سے کتابوں کو دیکھتے ہیں، کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. نہیں، ہم یہی سوال میں ناہید سے بھی کرنے والا تھا کہ ہم اپنا ٹیسٹ کسی اور کے اوپر کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہمیں فٹ بال نہیں پسند، اگر ہمیں والی بال نہیں پسند، اگر ہم نے کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی کریں، اور جو اگلا شخص ہے جسے ہم نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ تم کس کیپیسٹی میں مجھے یہ نصیحت کر رہے ہو. اصل میں وجہ یہ ہے کہ موبائل کے استعمال کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کل وقت اس کا استعمال کریں. جو جز وقتی استعمال ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو جائز ضرورت ہے، جتنی زیادہ ضرورت ہے، اس میں آپ کی کنورسیشن مثبت بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی دوست سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنے ٹائم کے لیے کریں کہ آپ کا جو باقی ٹائم ہے وہ آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے دوستوں احباب کے لیے، باقی معاشرے کے لیے. اگر ہم ایسا کر بھی لیں تو ہمارے دوست احباب اور فیملی وہ بھی اسی موبائل فون کا ایڈکشن کا شکار ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے، بڑی اس میں اویس یہ دیکھیں نا، جس طرح ہمارے اپنے سکولز میں، کالجز میں ہم ایک جب ٹریفک قوانین کے اوپر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اشارہ نہیں توڑنا ہے، آپ نے سڑک پار کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا ہے، اپنی سیفٹی اسی طرح ان جو گیجٹس ہیں ان کے استعمال کے لیے بھی ان کو اویئرنیس دینی چاہیے بچوں کو کہ آپ نے اس ٹائم پہ اس کو نہیں یوز کرنا ہے، اس کو سائلنٹ رکھنا ہے، اس کا مس یوز روکنا ہے. اس طرح تو انسانوں کو ہم روبوٹس میں کنورٹ کر لیں گے. نہیں، آپ ان کو کم از کم اس چیز پہ لے کے آئیں کہ انہیں ویلیوز تو پتا چلے نا کہ کہاں پہ اس چیز کو ہم نے یوز کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے. اگر آپ یہ چیز بتائیں گے نہیں اور انہیں فری ہینڈ دیتے ہیں، جیسے بچہ جیسے ہی 8ویں پاس کرتا ہے، ہم انسان کی کامن سینس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. کامن سینس از ناٹ کامن ان کامن پیپل. یو شوڈ نو دیٹ کہ یہ اب 8ویں کا بچہ ہے، وہ جیسے ہی پاس ہوتا ہے وہ اس کی سب سے پہلی فرمائش ماں باپ سے ہوتی ہے جی مجھے تو آئی فون چاہیے، مجھے فلانا، اور اس کو ماڈلز جتنے لیٹسٹ بچوں کو پتا ہوں گے ماں باپ کو شاید وہ بھی نہ پتا، اور اس موبائل فون کو آپریٹ کرنا زیادہ اچھا آتا ہے، ہیک کرنا آتا ہے، اور انہیں یہ ایک سٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے کہ جس کے پاس ایسا موبائل ہو جی یہ بڑی اس کی جناب سٹیٹس ایک دکھانا جی ہمارے پاس تو یہ موبائل ہے، جبکہ اس کا کام کیا ہے؟ صرف اس کا کام ہے سننا اور آپ نے اپنی بات وہاں تک پہنچانا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہی آپ نے ہر کام اگر بچہ کرے گا تو جیسے کیلکولیٹر آ جائے گا تو اس کا مینٹل میتھ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو مینٹل، آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ ایک جس طرح آپ سمجھاتے ہیں کہ جنک فوڈ نہیں کھانا، آپ ہیلدی فوڈ کھائیں، اسی طرح یہ ایک جنک فوڈ ہے. اس جنک فوڈ کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں جس طرح جنک فوڈ ونس اے ویک اٹس الاؤڈ، اسی طرح اس کا بھی لیکن ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. میں آپ ہیلدی ایکٹیویٹی محمد علی صاحب، اسی جنک فوڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ تحریر اسکوائر مصر میں انقلاب بھی آیا. اسی جنک فوڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ عرب کے اندر ایک سپرنگ آئی ڈیموکریسی کی. اسی جنک فوڈ کی وجہ سے لوگوں کو اپنے حقوق کا آئیڈیا ہوا. اسی جنک فوڈ کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ رشیا کے اندر یا جو ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹس ہے انہیں کس طرح سے جو پولیس سٹیٹس ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہیں اپنے شہریوں کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہلے ہم لوگ جو ہم انسانی ادوار تھے انہیں بانٹا کرتے تھے کہ بیفور دا کامن ایرا اینڈ آفٹر دا کامن ایرا، تو کیا اب ہم انسانی سیولائزیشن کو بیفور سمارٹ فون اور آفٹر سمارٹ فون میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ علی دیکھیے، دنیا ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے تو ہمیں جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، جتنی بھی ایجادات ہیں، انہیں قبول کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے انحراف کریں گے، بلکہ اسے قبول کرتے ہوئے اس کے استعمال کو یقینی بنانا ہوگا کہ کس طرح اسے استعمال کیا جائے. جس طرح ہم اپنی تھیراپیز میں بھی اکثر نوجوانوں کو، اکثر لوگوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں گول ڈائریکٹڈ تھیراپی کے ذریعے، تو وہ نوجوانوں کو ہم بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کے گول سے آشنا کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح زندگی میں رہنا ہے. جس طرح کی ہم بیہیویئرل تھیراپی کرتے ہیں ان میں ہم ان بیہیویئرز کو موڈیفائی کرتے ہیں جو بیہیویئر ہم نہیں چاہتے کہ یہ بیہیویئر کی فریکوینسی بڑھے. تو اسی طرح ہی ہم جتنے بھی بیہیویئرز ہیں، اس میں اصل میں ہوتا کیا، پہلے تو ہم وجہ سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ ایڈکشن میں ہوتا کیا ہے. انٹرنیٹ ایڈکشن دیکھیے یہ خیالی
ایک خیالی دنیا ہے جس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں جو ہم حقیقی دنیا میں وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ ہم خیالی تصورات کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس کے نقصانات کی طرف اگر آئیں تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے برین شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری ایموشنل اور جتنی بھی ہماری کوگنیٹو میپنگ ہے وہ پوری کی پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے ہمارا برین جس طرح سے فنکشن کرنا چاہیے، جس طرح سے ایموشنز کا ریئیکشن آنا چاہیے وہ آنا نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوگنیٹو میپنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، برین سائز شرنک ہو رہا ہے۔ یہ سائنٹسٹ کا شک ہے یا اس کے پیچھے کوئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیٹا بھی ہے، سٹیٹس بھی ہیں؟ سر یہ باقاعدہ جس طرح میں نے پہلے شروع میں ایویڈنسز دیے، شماریات دیے 2014 کے اور لیٹسٹ، یہ اب کی سائنس کی یہ بالکل پروف شدہ بات ہے۔ یہ ان کے نتائج ہیں حتمی طور پر کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کی میموری میں بہت فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سر درد دیکھ لیجئے، شولڈر، آنکھوں کا پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے، کمر درد بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ تمام تر بیماریاں جن سے آپ کوسوں دور ہوتے ہیں، انٹرنیٹ ایڈکشن کی بدولت آپ ان سے جا کے مل جاتے ہیں۔ اچھا ضیاء المصطفیٰ صاحب، ہم جانتے ہیں کہ جو ایتھکس ہیں یا اخلاقیات ہیں وہ کوئی ایبسولوٹ یا یونیورسل ویلیو نہیں رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کتے کھانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہمسائے ملک میں کتے بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ایتھکس کی جو شارپ باؤنڈری ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اگر ایک روایتی باپ آ کر اپنے بچے کو یا بچی کو اپنے موبائل فون کے اوپر کوئی ایسا گانا یا فلم دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے جو اس کے ایتھکس کے مطابق ان ایتھیکل ہے اور اس بچے کے ایتھکس کے مطابق یہ زمانے کی ریت کے عین مطابق ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ایک جنریشن گیپ ہے جس کے نتیجے میں اولاد کا والدین کے ساتھ رشتہ متاثر ہو سکتا ہے، اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے ضیاء صاحب؟ سر اس کا بنیادی طور پر مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ ایک تو والدین انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، دوسرا استاد اس نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تیسرا معاشرے کے وہ احباب جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ذمہ داری ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ڈیوائس کہ جس کے ذریعے آپ صرف بچے کو موبائل کی صورت میں دے رہے ہیں، اینڈرائیڈ ہے، بہت سی ایپس ہیں، بہت چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے چیک اینڈ بیلنس قائم کرنے کے لیے یا بچے کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے آپ نے اس کی نصاب سازی، آپ نے اس کی تربیت کے وہ پروگرام جو کہ صرف کسی ایک ادارے تک محدود نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے، بحثیت قوم ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ ہم نے اپنی اگلی نسل کو آگے جو بھیجنا ہے اس کی تیاری کس بنیاد پر کرنی ہے، کیونکہ اگر اسی بنیاد کو اگر ہم انفرادی طور پر دیکھیں گے تو انفرادی طور پر ایک گھر میں تو ایسا ہوگا کہ ریسٹرکشن ہو جائیں گی، دوسرے گھر میں نہیں ہوگی، تیسرے میں ہو جائیں گی، چوتھے میں نہیں ہوگی، لیکن جب ہم بحثیت قوم، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ بحیثیت قوم بھی ہمارے جو اخلاقی معیارات ہیں وہ یکساں نہیں ہے، اخلاقیات، لہجے اور جو نام ہے ہر 200 میل کے بعد تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ضیاء صاحب۔ سر اخلاقیات ایک اور چیز ہے، لہجے کا تبدیل ہونا ایک اور چیز ہے۔ یعنی میں ویسی مثال کے طور پر بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہر وہ چیز کے جو یہاں پر، چونکہ پاکستان میں الحمدللہ ایک اسلامی ملک ہے، مسلمان بستے ہیں، اور وہ اخلاقیات کے جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں، جب تک ہم ان کا صحیح طریقے سے عملی طور پر عملی مظاہرہ اپنی زندگیوں میں نہیں کریں گے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر دیں، کیونکہ اسلام نے تو کھلم کھلا کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی اور سختی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ سرکشی اور ہدایت ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئی، بازی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب ہم بحثیت قوم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنی اگلی نسل کو اس بنیاد پر تیار کرنا ہے کہ اس کے اندر جو منفی رجحانات ہیں ان کو کم سے کم کرنا ہے، جو اس کے لیے اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جائے۔ یقیناً ایسا اچھا ناہید بیگ، ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر بیشتر لڑکیوں کے سروں میں چاندی کے بال اتر آتے ہیں، ان کے رشتے نہیں آتے، ان کی شادیاں نہیں آتی، لیکن اس موبائل فون کی کرامت ہے کہ بعض دفعہ گجرانوالہ میں جاپان سے دلہن پہنچ جاتی ہے، بعض دفعہ رحیم یار خان میں آسٹریلیا سے دلہن پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو امبیلنس ہے ہیومن سیولائزیشن کا، اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ جی شکر ہے جی کہ اگر فارینرز آ رہے ہیں اور ہمارے جو ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ اپنا ایک سوشل کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ایک اگر آپ کی ایک جو سوئٹ ایک جو آپ کے مومنٹس ہیں جس کی اسلام نے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ if you are competent enough، اڈلٹ ہیں اور سین ہیں،
تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. خیر میں مذہب پہ اتنی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن اگر یہ رشتے وشتے ہو رہے ہیں اس طرح سے تو جو بھی کوئی اڈلٹ ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنا لائف پارٹنر چوز کرے. لیکن اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو ایلیجیبل پارٹنرز ہیں اگر ان کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کے بعد تو یہ ایک مسئلہ ہے نا. ہم نے دیکھا کہ ایک ملک سے بہت سارے لوگ پاکستانی دلہنوں کی تلاش میں آئے اور ان دلہنوں سے ہم نے دیکھا کہ پروسٹیٹیوشن بھی کروائی گئی, شادیوں کے بہانے ان کو اس ملک میں لے جا کر نہیں. دیکھیں یہ ایک اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ میں اس کے اوپر بہت بات کر سکتی ہوں. یہ ہم نے خود بھی بہت دیکھا اور ایف آئی اے والوں نے بڑے چھاپے بھی مارے تھے کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا کہ چائنیز یہاں آ رہے تھے, ہماری جو پور کلاس پاپر کلاس تھی وہاں پہ اسپیشلی جو کرسچن کمیونٹی ہے وہاں سے بھی کچھ خواتین لڑکیوں کو ینگ گرلز کو ان کو شادی کر کے وہاں لے جانا ہے, یا تو ان کو ایز اے میڈ استعمال کرتے ہیں یا پھر ان کو فار پروسٹیٹیوشن استعمال کرنے, یعنی کہ ایک ارننگ ہینڈ ان کے پاس ایک مشین جو ہے نا جس نے کمانا ہے اور پیسے دینے ہیں اس طرح سے یوز کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ ڈارک پہلو آیا ہے اور یہ ڈارک ایک سلسلہ چلا تھا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ چائنیز یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ ہوا ہے اور اوپنلی ہوا ہے, کیونکہ نکاح چھپ کے نہیں ہوتا کوئی, تو یہ اگر اوپنلی ہوا ہے اور وہ ٹھیک رہ رہے ہیں تو وہ اس کو پازیٹیو رہنے دیں. لیکن اس چیز کو تو گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے جتنے بھی یہ پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہاں سے ایک صاحب آ رہے ہیں اور یہاں شادی کر رہے ہیں تو یہاں پہ ان کا آتے ہی شادی کیسے ہوگی. لو ایٹ فرسٹ سائٹ تو ہونے سے رہی, اور وہ بھی ایک ایسی قوم سے جو کہ مسلمان نہیں ہے, زبان بھی نہیں بولتی ہے. اور آپ مطلب یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر آپ ان سے شادی کرتے ہیں تو وہ لوگ ایتھسٹ ہیں, ان کے رگوں میں جو سور ہے جو حرام ہے وہ انہوں نے کھایا ہوتا ہے, تو جینیٹکلی اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اب کیوں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جب شادی کرتے ہیں غیر ملکیوں سے تو وہ کن سے کر رہے ہوتے ہیں؟ ایرانیوں سے کرتے ہیں, افغانیوں سے کرتے ہیں, گریس سے کرتے ہیں, لبنانیوں سے کرتے ہیں. وہ جن کی بیک گراؤنڈ میں مسلمز ہیں ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں, تو ان کی جو نسل ہے وہ دین کی طرف زیادہ چلتی ہے, بجائے آپ ایک ان لوگوں سے کریں کہ جس کے خون میں یعنی ہمیں امداد قبول ہے, شوہر قبول نہیں ہے. نہیں, شوہر آپ لاتے ہیں تو دیکھیں آپ نے آگے اپنی جو ایک نسل لے کے جانی ہے. کہا تھا نا ابھی کہ جی ہم نے اگلی نسل کو کیا تربیت دینی ہے, اگلی نسل کی بات تو آئے گی, پہلے آپ اپنے آپ کو تو تربیت دے دیں, اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں. آپ ایک سیٹ کریں ایگزامپل, آپ جو دیکھتے ہیں موبائلز کو اس کو اوپن رکھیں, لیٹ دا فون بھی اوپن, اور یوں پڑھاؤ. آپ کا بچہ, آپ کا بھائی, آپ کا دوست اٹھائے تو آپ کو بالکل یہ نہ لگے کہ وہ میرا فون دینا ہے. کیا ہم اپنے کمرے کا دروازہ اوپن رکھتے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے گیجٹ کے لیے دروازہ تو آپ نے تب کیا ہم اپنے گھر کا دروازہ اوپن رکھتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے. سرٹن ڈگری پرائیویسی کا تو آئی ایگری, ہر بندہ, ہر انسان کا حق ہے پرائیویسی. دیکھیں پرائیویسی ہر ایک کی اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور دی بھی جاتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ اگلی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آپ اپنے آپ کو اگر ٹھیک کریں گے نا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مین از اے فلاسافیکل انارکسٹ, اور ہم دلی دل میں سمجھتے ہیں کہ جو تمام قوانین ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہم دل کے اندر ان قوانین سے آزاد ہیں. اس پر ہم بات کریں گے محمد علی صاحب سے کہ جو ڈارک ویب کا پہلو ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اس کی پاکستان کے اندر جو پریزنس ہے اس کو ہم کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انٹرنیٹ ایڈکشن کے اوپر, سمارٹ فون ایڈکشن کے اوپر. علی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے دنوں میں ڈارک ویب کے واقعات رپورٹ ہوئے قصور سے, چونیا سے, جس میں ہم نے دیکھا کہ چائلڈ پورنوگرافی کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کی گئی, موبائل فون کے ذریعے ان کی ترسیل کی گئی, جو پی ٹی اے کی جانب سے پاکستان کے اندر 19,000 ویب سائٹس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. پاکستان انٹرنیٹ فریڈم کے حوالے سے دنیا کے سخت ترین ممالک کے اندر شامل ہے جہاں پر انٹرنیٹ فریڈم نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری جانب ڈارک ویب کا بھی مسئلہ موجود ہے, تو اس سے ہیومن سیولائزیشن کیسے ٹیکل کرے علی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اس کو چلانے والے, اس کو رن کرنے والے وہ انسان ہیں, اور انسانوں کے یہ ڈارک ویب کو, اس تمام تر فینومینا کو. اور اس فینومینا کے بارے میں ساحر لدھیانوی نے کہا تھا
दुनिया ने तजरिबात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो जहाँ पर इन अशखास की बात आती है जो ऐसे कामों में मुलव्वस होते हैं, तो वो साइकोलॉजिकली हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन पे बचपन में जावेद इकबाल की मिसाल जो 100 बच्चों का कातिल था, उसके साथ खुद बचपन में ये ज्यादती हुई थी। ऐसे मामलात हुए होते हैं। और होता कब है? जब आपके वालिदैन की तवज्जो आपसे हट जाती है, जब आप ऐसे काम करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मारा जाता है या अदम तवज्जो ही का आप शिकार हो। अच्छा, आपके पास प्रैक्टिस के दौरान अली कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें आपने डायग्नोज किया हो कि ये डिवाइस एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन का या स्मार्टफोन एडिक्शन का शिकार हैं और इनका स्क्रीन टाइम कम करने की जरूरत है और इन्हें इनका ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि हमारी किताबों में अभी तक मौजूद नहीं है इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से, लेकिन हमारे पास आपको एक मजे की बात बताऊं कि ड्रग एडिक्शन के जो असरात मुरतब होते हैं इंसानी जिस्म पर, I think it's more dangerous. हाँ, वही इसके इंटरनेट एडिक्शन के भी होते हैं असरात मुरतब इंसानी जिस्म पर। और हमारे जिस तरह ज्यादातर ये 12 से लेकर 19 साल और 20 से लेकर 29 साल, लेकिन बच्चों में मैं अपना जाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक दफा बैरून मुल्क मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर के ऊपर से किसी ने छत छीन ली हो, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई एंड आई फील सो डिसओरिएंटेड, आई फील सो लॉस्ट कि मुझे जब तक मैंने नया फोन लेकर उसका उसी मॉडल का फोन लेकर वही सारी एप्स दोबारा से री इंस्टॉल करके साइन इन करके दम नहीं लिया, मुझे तब तक चैन नहीं आया। अली, इसी तरह हम थेरेपीज का मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, उसको हमने मुख्तलिफ थेरेपीज के जरिए ठीक किया। जिस तरह आज मैं अपनी मिसाल देता हूं, कैसे मैं आपको बता, जिस तरह मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, आज मैं फारिग था, मैंने कहा यार मुझे एक किताब भी पढ़नी है और मुझे आज मूवी देखने का भी दिल कर रहा है। मैंने कहा अगर मूवी देखी तो फिर मुझे थकन ज्यादा हो जाएगी, मैं सो जाऊंगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है पहले मैं किताब देखूंगा, उसके बाद मैं मूवी देखूंगा। अगर मैं किताब पढ़ूंगा तो मैं मूवी देखूंगा। इसी तरह ही हम कुछ चीजों को कंटेंजेंट कर देते हैं। जिस तरह बच्चों के हवाले से आपने कहा, तो बच्चों को एक मखसूस वक्त दे दिया जाता है कि अगर आप अपना होमवर्क कर लेंगे, ये काम करेंगे दिन भर में, तो आपको हम इतनी देर के लिए ये मोबाइल का इस्तेमाल करने देंगे। इस तरह से हम उनकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी करते हैं, उनको गोल के साथ आशना होने देते हैं, उन्हें बताते हैं कि बेटा देखो कि इस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब आप बड़े होगे तो वो फिर ये वाला जो आपका हिस्सा है उम्र का, ये जाय हो चुका होगा। तो इसमें आप वो वाला काम करें। मैं वापस आपके पास आता हूं। नाहिद, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इक्तदार में आने से पहले इंटरनेट का, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करने के लिए, आसिफ अली जरदारी के ऊपर तनकीद करने के लिए। लेकिन अब जब सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब पर तनकीद होती है तो FIRs काटी जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इनटॉलरेंस, इमेच्योरिटी। आप ये देखें कि जो चीज़ के ऊपर आप खुद जो है खड़े होके आ रहे होते हैं, तो जब दूसरा करे तो आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है। आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक ऐसा मीडियम है, ये बाकी गैजेट्स के अलावा, मतलब फेसबुक है, ये एक ऐसा मीडियम है जिसके ऊपर लोग अपनी जो है ना कैथारसिस भी कर लेते हैं, दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। भड़ास निकाल, तो एक फोरम, एक मीडियम होना चाहिए जहाँ पे नौजवान, बूढ़े, बच्चे, तब एक हाइड पार्क की तरह कि आप अपनी सारी बात वहाँ कह देते हैं, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन भी वहाँ पे निकाल देते हैं आप हर किस्म की। तो ये बात तो अगर PTI गवर्नमेंट ये कर रही है तो भाई ये कदम और ये जो है तरीका, ये तो इजाद ही आपने किया था। आपने तो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे एक वफाकी वजीर हैं जो कि बड़े मशहूर वजीर हैं, उन्होंने लाहौर के एक शहरी पर FIR दर्ज करवाई कि उसने इमरान खान पर तनकीद की है। विहाड़ी के अंदर एक FIR एक सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज हुई कि उसने मोबाइल फोन के जरिए सोशल मीडिया के ऊपर एग्जैक्टली, हालांकि खुद ये लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, जिस तरह से पूरी कैंपेन्स रन किया करते थे, और इन्होंने ना सिर्फ कैंपेन अपनी करते थे बल्कि डिसोबीडियंस बतानी है, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस वो बताई हुई है कि किस तरह क्या चीज़ करनी है, किस तरह क्या बात करनी है, अपना पैगाम कैसे पहुंचाना है। तो आप इमेच्योरिटी ना शो करें, आप एक टॉलरेंस ही तो सिखानी है PTI ने। मैं मुस्तफा साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब तक ये डिवाइस हमारी जेबों में नहीं आई थी, हम में से अक्सर जो बड़े लोग थे वो 27 को 35 से ज़रब दे लिया करते थे। हमारे में से जो अक्सर
اگر ہمارے پرانے جاننے والے تھے وہ بڑے بڑے مشکل الفاظ کے لغت سے یا ڈکشنری سے مطلب دیکھ لیا کرتے تھے. اب جب یہ سب کچھ ہمارے ون ٹچ کے اوپر, ون ٹیپ کے اوپر دستیاب ہے, اس کے باوجود ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بڑھنے کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہیں. ہم نے اپنے ایک کولیگ کو کچھ دن پہلے سر سید احمد خان پر پیکج بنانے پر کو کہا تو وہ موبائل فون پر گوگل پر سرچ کر رہا تھا کہ what is the contact number of سر سید احمد خان. لا حول ولا قوت. جی اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام, اس تعلیمی نظام کے اندر ہم نے بچے کو کلاس روم کے اندر جو اس کے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا کرنی تھی وہ پیدا نہیں کر رہے, کیونکہ سوچ وچار کرنے کا, سوال کرنے کا, اختلاف کرنے کا. کیونکہ اصل میں ہمارا جو, اگر دیکھیں نا ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے, اکثریت ہمارے دیہاتوں کی ہے نا, تو دیہاتوں میں ہوتا یہ تھا کہ ہر دیہات کے اندر, فیملی کے اندر ایک گھر ایسا ہوتا تھا جہاں ہر روزانہ شام کو اکٹھے ہونے والے, ان میں نوجوان بھی ہوتے تھے, ان میں بچے بھی ہوتے تھے, ان میں بیٹھک ہوا کرتی تھی. بیٹھک ہوا کرتی تھی. اس بیٹھک میں سارے دن کے جتنے بھی بات ہوتی, ایون کہ کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ارد گرد کی باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیتے. اسے یہ ہوتا تھا کہ وہ مینٹلی طور پر بالکل فریش ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے تھے. ڈیفینیٹلی. اور جب اصل وجہ یہ ہے کہ, اور وہی سوالات جواب کا جو سلسلہ ہے یہ اس دور میں انہیں گھر سے ہی مل جاتا تھا, لیکن آج گھر سے ملنا تو درکنار ہے, آج اسکول کے اندر بھی انہیں نہیں مل رہا. لیکن آج یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا جو اسسٹنٹ ہے, گوگل اسسٹنٹ ہے, وہ اس کو سن کر ہماری سوشل میڈیا ایپس کے اوپر اس کی مناسبت سے ہمیں سجیشنز دے رہا ہوتا ہے, ہماری انٹریز دیکھ رہا ہوتا ہے. اس سے ایک پرائیویسی کا بہت بڑا ایشو زیادہ پیدا ہوا ہے. آج ہی کے دن رشیا نے اپنا ایک علیحدہ انٹرنیٹ کا نظام متعارف کروایا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کے اندر گوگل اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے, یوٹیوب اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے, بلکہ وہ اس کے اوپر اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں. زیاد صاحب, سر اصل میں وجہ یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ, اینڈ ایکسس ٹو ایوری تھنگ از بیڈ. ایکسس ٹو ایوری تھنگ از بیڈ. جب ہم کسی چیز کی زیادتی کریں گے تو وہ برائی ہوگی. علم کی زیادتی بھی, یہ علم کی زیادتی نہیں ہے. گوگل پہ اگر جو کچھ آ رہا ہے نا, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناٹ شور ہے. میں خود دیکھتا ہوں, لیکن جب اس کو اصل تحقیق پہ کرتا ہوں تو وہ کئی چیزیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں. پکڑنا کان ہوتا ہے تو ہاتھ سر پہ پہنچ جاتا ہے. صحیح. تو اس طرح کی جو گوگل جو ہے نا, یہ شور نہیں ہے. ہاں اس کے اوپر بہت سی سائٹس ایسی ہیں, لیکن ان کے اندر تحقیق کرنی پڑتی ہے. جیسا کہ ایک لائبریری کے اندر جا کر آپ مختلف بڑی اہم بات کی ہے زیاد صاحب نے علی, کہ لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتی ہے, وہ اپنی طرف سے سمپٹم گوگل پر ڈال کر دوائی کا نام پوچھ لیتے ہیں, اور وہ دوائی بغیر کسی پرسکرپشن کے ڈاکٹر سے لا کر استعمال کرنے کی کوششوں میں مزید ان کے اندر ایڈورس ریئیکشنز اور کبھی کبھی تو موت بھی واقع ہو چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پریکٹس کے دوران ایک شخص آیا, ایک نوجوان تھا, کہتا ہے جی مجھے بائی پولر ہے. اب دیکھیں, میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہاں پہلے مجھے اسکیزوفرینیا تھا, اب مجھے بائی پولر ہے, اور پھر اب میں نے کہا پھر کچھ عرصے تک نیوروسس بھی ہو جائے گا. ہاں اندازہ کیجئے کہ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا لگا, کہتا میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے. شکر ہے سرجری نہیں کر لی. تو اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ جو اسپیشلائزڈ انفارمیشن ہے اس کے اوپر کسی قسم کی ریسٹرکشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے نا, ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی سائٹس بنی ہوئی ہیں جہاں پر ہمیں بالکل اوتھینٹک ڈیٹا مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, چونکہ دیکھیں کچھ ایسی وہ ریسرچرز کے بہت کام آتا ہے. جی بالکل, ہم دیکھتے ہیں جب آرٹیکل لکھتے ہیں, بھیجتے ہیں امپیکٹ فیکٹ جرنلز میں یا پڑھتے ہیں, تو ہم ایسے ہی گوگل پر نہیں لکھتے, ان سائٹس پر جاتے ہیں جو کہ اس قابل ہیں جن پر انحصار کیا جائے, اور وہ پیڈ ہوتی ہیں, بعض اوقات پیڈ ممبرشپ لینی پڑتی ہے. جی بالکل, وہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے, پھر آپ کو وہ ایکسیس دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو موبائل فون ایڈکشن عام ہوتی جا رہی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئندہ مستقبل میں کسی بھی صورت کم ہونے والی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس ڈیوائس کے اوپر تنقید کریں, اس کے استعمال کو ہم کسی طرح سے نارملائز کرنے کے لیے کیسے کوشش کریں؟ علی سر کر سکتے ہیں, دیکھیں جن کے ان کو گول بتائیں کہ آپ کا گول کیا ہے زندگی میں. دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم بالفرض کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ گروپس بنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے زندگی سے جدا کر سکتے ہیں, ہم اسے زندگی سے بالکل جدا نہیں کر سکتے. زندگی کا حصہ ہے یہ ہمارا کوئی بھی پیغام ہے, وہ خط و کتابت کا دور تو کہیں دور چلا گیا, اب ہمیں اس سے جڑنا ہے ہی ہے. تو کہیں بہتر ہوگا کہ ہم اسے جڑنے کے طریقے سیکھ لیں, جس طرح نہیں. آپ ایگری کرتی ہیں اس سے؟
ٹو سم ایکسٹینٹ بالکل میں ایگری کرتی ہوں، کیونکہ یہ ہماری لائف کا ایک حصہ تو بن چکا ہے، لیکن جہاں پہ یہ جس طرح گوگل کے اوپر ڈیپینڈ کر لینا ہے، بالکل ہر چیز ماڈرنائز ہو گئی ہے اس کے اندر، اور جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ لوگ اس کو دیکھ کے پرسکرپشن، پہلے پرسکرپشن یہ ہوتا تھا کہ دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا بابا بنگالی، یہ دوائی وہ دوائی، یہ چیزیں، اب یہ چیزیں ہمارے اس گیجٹس میں۔ اچھا مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناہید اور ناظرین، جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم موبائل فون ایڈکشن کے حوالے سے اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے کر چلیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسمارٹ فون ایڈکشن کے اوپر۔ اب پروگرام کے آخری مرحلے میں علی ہم اگر کچھ ایسے کانکریٹ میجرز، کیونکہ یہ کہہ لینا کہ یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا، یہ بڑی ایبسٹریکٹ باتیں ہیں، اگر آپ ہمیں کچھ ٹو دی پوائنٹ بہت شارپ ریئلسٹک مشورے دے سکیں موبائل فون ایڈکشن کو کم کرنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو دیکھیں، اسے ہم نے تسلیم کر لینا ہے، یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جو خلل پیدا کر رہی ہے ہماری زندگی میں۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں ایک اسکیجول بنا لینا چاہیے، جس طرح ہم کلائنٹ کو دیتے ہیں، ہوم ورک دیتے ہیں کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس کس وقت آپ کو یہ خیال آیا یا کس کس وقت آپ نے وہ جذبات کا اظہار کیا۔ پہلے سب سے تو ہم نے نظم و ضبط قائم کر لینا ہے اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ ماہر نفسیات کے پاس جائیں آپ، وہ پھر آپ کو بتائیں گے، سجیسٹ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ پھر وہ ایک ایسی تھراپی ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، جس سے آپ کا بیہیویئر اور آپ کی سوچیں وہ بالکل مطابقت۔ اچھا، پاکستان کے اندر عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہر نفسیات کے پاس صرف پاگل جاتے ہیں، اور ماہر نفسیات اتنے ماہر نفسیات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سیشنز کے ذریعے فیس چارج کرنے کے لیے سیشنز پر سیشنز بلائے جاتے ہیں۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ سر دیکھیے، آپ کو میں بتاؤں کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ اسکیزوفرینک ہے، یہ بائی پولر ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن ہمارے جو ماہرین، ہمارے جو بڑے، And there's a difference between psychologist and psychiatrist. بالکل بہت زیادہ، دیکھیں اس کی میڈیکل اورینٹیشن ہوتی ہے، جس طرح MBBS کے بعد، جی بالکل، اور یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے اسپیشلائزیشن کرتے ہیں کلینکل سائیکالوجی میں، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ ڈیولپ فیلڈ کلینکل سائیکالوجی ہے۔ اور دوسری میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ جس طرح ایک وائن اسسٹڈ تھراپی، جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جانوروں کے ساتھ یا ایسی جاندار چیزوں کے ساتھ ان کا ملاپ کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، اور اس طرح کی اور بہت زیادہ ٹیکنیکس ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک اہم بات، آپ KW بیئرڈز کا جو ایک اسکیل بنایا ہے ایک شخص نے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ ایڈکٹ ہیں یا نہیں، تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ایزیلی آپ کو اسکیل مل جائے گا، آپ وہ کوسچنز کے جواب دیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ انٹرنیٹ ایڈکٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا ناہید، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جب ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ انٹرنیٹ ایڈکشن ایک پرابلم ہے، اسمارٹ فون ایڈکشن ایک پرابلم ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس ایڈکشن سے کوئی چھٹکارا بھی نہیں حاصل، تو ہمیں اپنے لائف سٹائلز کو ری ایڈجسٹ کرنا ہوگا، ان کے اندر تبدیلی لانی ہوگی؟ نہیں، لائف سٹائل وہی رہے گا آپ کا، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت انٹرنیٹ آف کریں، اپنا فون اپنے آپ سے دور رکھیں، تاکہ ان کے اندر جو یہ تو نہ سونے والی بات ہے نا، نہیں، تاکہ یہ آپ کی جو سلیپ ڈسٹربنس ہے، سلیپ ڈس آرڈر ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا آٹومیٹکلی، بچے بھی آرام سے اس ٹائم پہ سوئیں گے، اپنا فیملی کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں۔ اچھا، ماؤں نے بھی اپنے سروں سے بچوں کو، روتے بچوں کو اتارنے کے لیے فوراً انہیں یوٹیوب کے اوپر پوئمز لگا دیتی ہیں اور خود مزے سے اپنی سہیلیوں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ بچہ بھی موبائل فون کے اوپر جھکا ہوا ہے، ماں بھی موبائل فون کے اوپر جھکی ہوئی ہے، باپ بھی موبائل فون پر جھکا ہوا ہے، اور اسپیشلی جب واک کر رہے ہوتے ہیں، فون لے کے واک کر رہے ہوتے ہیں، بالکل فون رکھ کے جائے تاکہ آپ کو ایک فزیکل اور نیچرل ایکٹیویٹی کو، نیچر کو بھی اس طرح انجوائے کریں، تو یہ کام کریں۔ اسی طرح یہ جب آپ فون آن کرتے ہیں نا، تو ایک آپ کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا، وہ اس کا حصار بن جاتا ہے۔ آپ اپنے گاڑی کے اندر ہوں، بلوٹوتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک ریز اور وہ جو اس کا میگنیٹک افیکٹ ہے، وہ سارا آپ کی باڈی کو۔ بالکل ٹھیک ہے ضیاء المصطفیٰ صاحب، آج جب موبائل فون ایڈکشن کے دور میں ہم زندہ ہیں، تو ہمارے اکثر نوجوانوں نے شہر کے اندر ملکی وے گیلیکسی نہیں دیکھی، ہمارے اکثر نوجوانوں نے مٹی کی خوشبو کو محسوس نہیں کیا، ہمارے اکثر نوجوانوں نے گڑ کی خوشبو کو محسوس نہیں کیا، وہ نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں ضیاء صاحب۔ سر، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشین نے آ کر ہمیں فطرت سے دور کر دیا، اور یہ دوری جو ہے، اس کا بہترین طریقہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم گھر میں والدین اپنی ذمہ داری ادا کریں،
اور والدین، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے گھر میں آج بھی چرخہ موجود ہوگا. میری بیٹی جس نے 2 سال کی عمر میں اپنی دادی کو چرخہ چلاتے دیکھا، اس کی تصویریں آج بھی چرخہ چلاتے ہوئے موجود ہیں. جب ہم گھر کے اندر وہ ماحول اپنے بچوں کو دیں گے تو ہی اگلے بچے کے ذہن میں یہ بات فکس ہوگی، بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے. جب ہم گھر کے اندر ہی بچے کی تربیت کا جو پہلا، چونکہ اسلام نے تو پہلے کہا ہے نا کہ سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. بہت بہت شکریہ ظاہر مصطفیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کی قیمتی سجیشنز کے لیے. اور ناہید بیگ ہمیشہ کی طرح یو آر ونڈرفل، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. کوشش کی جانی چاہیے کہ اسمارٹ فون ایڈکشن کو اسمارٹ فون کے اسمارٹ یوز تک لے جایا جائے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.